बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान किस्त नंबर 24। ये लाइट्स क्यों ऑफ़ की? कशिश ने मुड़कर यामीन से पूछा। सोते वक्त लाइट्स ऑफ़ ही करते हैं। आंखों पे बाजू टकाए वो बिना इसे देखे बोला, बट मुझे लाइट्स ऑफ़ हूँ तो नींद नहीं आती। मुंह बनाती वो मनाई थी, कशिश तंग मत करो और सो जाओ। दूसरी तरफ रुख फेरते वो थके अंदाज में बोला, कैसे सोऊं अंधेरे में? नहीं सो सकती मैं। अब की बार थोड़ी ऊंची आवाज़ में थी और लाइट्स ऑन हुई तो मुझे नींद नहीं आती, संजीदगी से कहते वो आंखें मूंद रहा था। कशिश ने गुस्से से कंफर्टर खींचा। यामीन जो नींद के झरोकों में खो रहा था हड़बड़ाया, कशिश सुकून नहीं है तुम्हें? पलट के इससे गुस्से से कहा, जो पूरा कंफर्टर अपने ऊपर लिए मुंह सर ढांपे लेटी थी। यामीन ने कंफर्टर अपनी तरफ खींचा तो इसने मज़ीद ज़ोर लगा के सारा अपने तरफ खींच लिया। हद हो गई, क्या मसला है तुम्हारा यार? यामीन झुंझला कर उठ बैठा था। लाइट्स ऑन करें फिर कंफर्टर मिल जाएगा। तो मुंह थोड़ा सा बाहर निकाल के इसने यामीन को मज़ीद तपाया। यामीन दांत पीसता वहाँ से उठा और कबर्ड से दूसरा कंफर्टर निकाल लाया। कशिश इसे आराम सुकून से लेटता देखकर आग बबूला हो गई। वो उठ बैठी। कुछ देर गुजरी होगी कि इसने यामीन को पुकारा, लेकिन वो शायद सो चुका था। चुपके से अंदाज़ा करती जाके लाइट ऑन कर दी और आके बिस्तर पे मज़े से लेट गई। लाइट की रोशनी से यामीन की आंख खुल गई, लेकिन बोझल होती आंखों से वो साथ लेटी कशिश को बस घूर के रह गया था। ये लड़की ना खुद सुकून से रहेगी ना मुझे रहने देगी, बड़बड़ाते उठा था और लाइट ऑफ कर दी। वो वहीं खड़ा रहा। कशिश ने कंप्यूटर मुंह से हटाया और फिर से उठ के लाइट ऑन करने का इरादा किया, यह जाने बिना कि यामीन अपनी जगह पे नहीं। जैसे ही अंदाज़ा स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, यामीन ने उसका हाथ थाम कर अपनी तरफ खींचा। वो सीधी उसके सीने से जा लगी। मिसेस सुकून नहीं है आपको? गंभीर लहजे में कहता वो कशिश का दिल धड़का गया था। वो लाइट आप कर देना प्लीज़। मैं आपकी कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत बीवी हूँ ना। कशिश ने शर्मिंदा क्या होना था, यामीन के दिल की दुनिया हिला के रखा हुआ था। कशिश तुम ना चाहती ही नहीं कि मैं सोऊं, लेकिन सोच लो अगर मैं ना सोया तो तुम्हें सोने भी नहीं देना। उसकी कमर में हाथ डालकर वो इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया था। आप आदत डाल लेना प्लीज़। कशिश ने हर मुमकिन कोशिश से यामीन को मनाने की कोशिश की। अच्छा ये बताओ, लाइट आप करने की कोई ख़ास वो अब थोड़ा संजीदगी से बोला था। वो मुझे डर लगता है। ना चाहते भी कशिश को बताते ही बनी। यामीन कुछ पल खामोश रहा, फिर इसे गोद में उठाता बिस्तर की जानिब बढ़ा। वो लाइट वो बौखलाई, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, फिर डर कैसा? वो इसे बिस्तर पर लटाता वो बहुत अपनाइयत से बोला, आप सूरज है जो अंधेरे में रोशनी कर देंगे। कशिश ने मजाक में कहा। अपनी जगह लेटते यामीन ने कशिश को खींच कर अपने सीने से लगाया, उसका सर अपने कंधे पे रखा। वो तो सांस रोके यामीन की इस हरकत पर सख्त बौखलाई। आप इसने सर उठाकर इसे देखना चाहा। कशिश अब आवाज़ ना आए वो और चुप करके सो जाओ, यामीन ने आंखें मूंदे इसे कहा तो वो वापस अपना सर उसके कंधे पर टका गई। उसका एक हाथ थामे अपने दिल के मकाम पे रखे इसे अपनी बाहों में लिए वो सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। बीवी हो और मनचाही भी हो, दस्तरस में भी हो और ख़ुद पे काबू रखना मुहाल था, लेकिन वो कशिश पे अपनी अज़वाजी रिश्ते को ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहता था। वो इसे वक़्त देना चाहता था, वो ख़ुद उसकी तरफ पेशकदमी करे। वो सबसे बढ़कर वो ये चाहता था वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे। सो गए? कशिश की धीमी आवाज़ कानों में टकराई। कशिश सो जाओ, आवाज़ में तनबीह थी। कशिश ने झट से आंखें मूंदी और सोने की कोशिश की। कुछ देर में वो नींद की वादियों में खो गई। यामीन ने उसकी भारी होती सांसों को महसूस किया और धीरे से उसका सर तकिए पर रखता वो उठा और वाइब्रेट होते अपना सर उठाता गैलरी में आया। हाँ जलील, क्या हुआ? खैरियत? सर खैरियत नहीं है, हाजिक सर का एक्सीडेंट हो गया, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। जलील बहुत घबराया हुआ था। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? यामीन ने परेशानी की वजह से बोला ना जा रहा था। जलील ने इससे हॉस्पिटल का एड्रेस लेते वो फ़ौरन गाड़ी की चाबी उठाए बाहर निकला। बिना किसी को बताए वो जल्द अज जल्द रश ड्राइविंग करता हॉस्पिटल पहुंचा। कहाँ है हाजिक? सामने जलील को देखते वो फ़ौरन पूछता उसके पास आया। आईसीयू में। जलील बहुत दुखी था, हाजिक को वो अपना भाई समझता था। यामीन फ़ौरन आईसीयू की जानिब बढ़ा। प्लीज़ सर आप बाहर जाएं। डॉक्टर ने फ़ौरन से यामीन को देखते कहा, मेरा भाई है मेरा, वो कैसा है? डोंट वेरी, ज़्यादा सीरियस नहीं है, थोड़ी सी इंजरीज़ हैं, आप प्लीज़ बाहर वेट करें। डॉक्टर ने यामीन को बाहर करते अपना काम फिर से शुरू किया था। हाजिक बेहोश था
کیسے کیسے ہوا یہ سب؟ یامین جلیل کی طرف مڑا۔ وہ تو گھر تھا سر، مجھے کال آئی حاذق سر کے نمبر سے کسی اجنبی کی، اور اسی نے بتایا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں۔ جلیل نے ڈیٹیلز دی تھی تو یامین لب بیچ کے رہ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ دروازے پہ دستک دیتے ہی کھولنے والے نے سامنے کسی سوٹڈ بوٹڈ بندے کو دیکھا۔ جی وعلیکم السلام، مجھے فریدہ سے ملنا ہے۔ حیات صاحب کو اپنی آواز ہی اجنبی لگ رہی تھی۔ جی کون فریدہ؟ یہاں کوئی فریدہ نہیں رہتی، سامنے کھڑے شخص سے حیرانگی سے دیکھتے کہا۔ لیکن وہ یہی رہتی تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی۔ حیات صاحب کا دل دھڑکا۔ جی ہم نے یہ گھر 3 سال پہلے ہی خریدا ہے کسی فیاض صاحب سے، لیکن فریدہ کون ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس شخص نے صاف لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ دروازہ بند کر گیا۔ اگر فریدہ یہاں نہیں ہے تو وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں مجھے کڈنیپ کرنے والی وہی تو نہیں؟ وہاں سے باہر نکلتے وہ بس بار بار مڑ کر گھر کو ہی دیکھ رہے تھے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا 1 سال ضائع کیا تھا۔ ہاں وہ ان کی بھول تھی، ایک بہت بڑی بھول، جس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہے تھے اپنے ضمیر کی عدالت میں۔ لیکن وہ یوں واپس پلٹے گی انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ ہر وہ چیز جو اس نے چاہی حیات صاحب نے اسے مہیا کی، لیکن ہم جہاں سے اسے لے کر آئے تھے وہ وہاں کی خصلت نہ اس میں چھڑوا پائے تھے۔ بہت دل برداشتہ ہو کر وہ واپس گاڑی میں بیٹھے۔ فریدہ اگر اس سب کے پیچھے تم ہوئی اور تم نے میری فیملی کو ذرا سی بھی آنچ پہنچائی تو جان سے مار دوں گا تمہیں، دل ہی دل میں انہوں نے تہیہ کیا تھا۔ صبح کشش کی آنکھ کھلی تو یامین کو غائب پایا۔ فوراً سے اٹھ کے پورا کمرہ چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ یہ صاحب بہادر کہاں چلے گئے؟ وہ بھی صبح وہ سوچ میں پڑ گئی۔ خیر جہاں بھی جائیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، جو بھی ہیں بہت سویٹ۔ کشش یامین کو سوچتے ہوئے مسکراتے بلش کرنے لگی کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور یامین اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ کا پتہ دے رہی تھی اور چہرے پہ پریشانی اور تھکن الگ۔ خیریت آپ صبح واک کرنے گئے تھے؟ کشش نے میٹھا طنز کیا۔ یامین جو شاور لینے جا رہا تھا اس کی بات پہ پلٹا۔ اور کل سے تم بھی ساتھ چلو گی؟ میٹھا کھا کھا کے موٹی ہوتی جا رہی ہو، واک ضروری ہے، تھوڑی سمارٹ ہو جاؤ گی ورنہ دیکھنے میں تو مجھ سے بھی بڑی لگتی ہو۔ یامین نے اگلے پچھلے سارے ادھار آج ہی اتار لیے تھے۔ وہ پرسکون ہوتا شاور لینے چلا گیا تھا جبکہ کشش کا تو حیرت کے مارے منہ ہی کھلا رہ گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنا آپ دیکھنے لگی، دائیں بائیں ہوتی، ہر اینگل سے خود کو دیکھا۔ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل بھی موٹی نہیں ہوئی میں تو۔ کشش کو یامین کی شرارت سمجھ آ گئی۔ ٹاول سے بال خشک کرتا وہ باہر نکلا تو وہ کڑے تیور لیے اسے گھور رہی تھی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ میٹھے انداز میں اسے کہتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ دو نہیں، آئینے میں کھڑے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ آپ اب جھوٹ بھی بولنے لگے ہیں؟ ہاتھ باندھتی وہ یامین کو گھورنیوں سے نوازتی بولی تھی۔ نہیں تو کب بولا؟ آپ اتنے صبح تیار شیار ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ نہیں۔ کشش کی کمر پہ ہاتھ باندھتے روایتی بیویوں کی طرح پوچھنے پر یامین نے برجستہ جواب دیا، یار وہ حاذق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رات کو، تو اسے ہاسپٹل سے گھر لایا ہوں، گیسٹ روم میں ہے، تم فریش ہو کے آ جاؤ پھر ایک ساتھ باہر چلتے ہیں۔ یامین نے بہت پیار اور نرم لہجے میں کہا تو وہ بے ہوش ہوتے بچی۔ اتنی چاہت پہ؟ حاذق بھائی انہیں کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شکر ہے اللہ کا، بہتر ہے اب، لیکن اس کی اداسی بہت زیادہ ہے۔ خیر باقی سوال بعد میں کر لینا، جاؤ اب جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ پرفیوم کا سپرے کرتے وہ کشش کو بولا تو وہ منہ بناتی باتھ روم کی طرف جانب بڑھی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد واپس پلٹی۔ کیا ہوا؟ منہ بناتے دیکھتا وہ اسے پوچھ بیٹھا۔ میرے کپڑے، وہ منمنائی۔ یامین نے سر پر ہاتھ مارا۔ میں لے آتی ہوں اپنے روم سے، کشش کہتے باہر نکلنے لگی کہ یامین نے اس کا ہاتھ پکڑا، وارڈروب کی جانب گیا اور ایک جھٹکے سے اسے کھولا۔ سامنے ڈھیر ڈریسز کے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ یہ کب لیے آپ نے؟ وہ خوشی سے بولی۔ ہر ڈریس ایک سے بڑھ کر ایک تھا، جب رخصتی ہونے والی تھی اور نہیں ہوئی تھی دھیرے سے کہا۔ او ریلی، کتنے پیارے ہیں یہ سب۔ ایک ڈریسز کو دیکھتے وہ معصومیت سے بولی، ہم یہ والا پہنو، لیمن کلر کا لائٹ نگ کی کام والا ڈریس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ بہت پیارا ہے یہ، میں ایویں ہی آپ کو کھڑوس سمجھتی تھی، لیکن آپ کی پسند تو لاجواب ہے، مزے سے کہتی وہ باتھ روم میں گھسی۔ پسند تو واقعی لاجواب ہے، ہم کلامی کرتے وہ مسکرایا۔ دانی جلدی چلو، کہیں ماما کو پتہ لگ گیا تو خیر نہیں ہے۔ دانیال اور ہانیہ باہر سے
چپکے سے اندر داخل ہوئے۔ کوریڈور سے گزرتے اناشے کی نظر ان پر پڑی گئی تھی۔ دانی رکو، یہ ہاتھ پہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اناشے گھبرا کے اس کے پاس آئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، اپنے کام سے کام رکھے، دانی رکے انداز میں بولا۔ مجھے دکھاؤ، اناشے نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاں، تاکہ مما کو بتاؤ، ہانیہ نے منہ بناتے کہا۔ اناشے نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ زبردستی دانی کا ہاتھ تھاما۔ او، یہ تو چوٹ آئی ہے۔ سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ جانتے ہیں اگر انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہو تو ہم جائیں، دانی نے سنجیدگی سے کہا۔ ہانیہ فرسٹ ایڈ باکس لے کے آؤ، فوراً۔ اب کی بار تھوڑی سختی سے کہا تو وہ دانی کو ایک نظر دیکھتی منہ بناتی فرسٹ ایڈ باکس لینے چلی گئی۔ بائک سے گرے ہو یا لڑائی کی ہے؟ زخم دیکھتے سرسری انداز میں پوچھا۔ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، دانی نے بھی سنجیدگی سے بنا دیکھے جواب دیا تھا۔ ہانیہ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تو اناشے نے بہت نرمی سے اس کا زخم صاف کیا، اس پہ بینڈیج کر دی۔ اگر اپنوں کو اپنا سمجھو تو ان پہ اعتبار بھی کر لینا چاہیے۔ کیا ثبوت ہے کہ آپ ہماری اپنی ہیں؟ دانی نے اس کی طرف دیکھتے سرسری انداز میں پوچھا۔ اناشے کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ثبوت تو تمہارے پاس بھی نہیں کہ میں تم لوگوں کو اپنی نہیں، اسی کے انداز میں کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ رشتے ثبوتوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، دل سے دل مل جائیں تو وہ رشتے ہیں۔ ایک کو چوٹ لگے، دوسرے کو تکلیف پہنچے، وہ رشتے ہیں۔ ان کے قریب آتے وہ بہت پیار اور نرمی سے بولی تھی۔ وہ چپ ہو گئے۔ بھلے آپ دونوں مجھے اپنے بہن نہ سمجھو، لیکن میرے لیے آپ دونوں سب سے اہم ہو، کیونکہ میں آپ دونوں کو اپنا سمجھتی ہوں، اپنا مانتی ہوں۔ اناشے کا نرم اور محبت بھرا لہجہ ان دونوں کو شرمندہ کر گیا تھا۔ اناشے خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ہم نے انہیں ہرٹ کیا، دانی نے دھیرے سے کہا۔ شاید وہ صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں اس طرح سے ان سے بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہانی کو بھی شرمندگی ہوئی۔ کمرے میں آتے اس نے اپنے رکے آنسو صاف کیے۔ اب تو بات پہ رونا آ جاتا تھا۔ اتنے میں موبائل پہ کال نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ہیلو، آنسو صاف کرتے نارمل لہجے میں بولی۔ بیٹا، کچھ دیر تک عادل آپ کو پک کرنے آ رہے ہیں شادی کی شاپنگ کے لیے، تو آپ تیار رہنا۔ جمیلہ بیگم نے چھوٹتے ہی آرڈر لگایا۔ ماما، لیکن اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ کھوکھلا احتجاج کرنا چاہا۔ بیٹا، عادل کی خواہش ہے کہ سب آپ کی پسند کا ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ چلی جانا، میں بہت بیزی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ کال کٹ چکی تھی۔ سب میری پسند کا، لیکن یہاں تو ہم سفر ہی میری پسند کا نہیں۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے سوائے یامین کے۔ وہ حاذق کے ساتھ گیسٹ روم میں بریک فاسٹ کر رہا تھا۔ کشش ہنستی مسکراتی دادا جی کے آگے پیچھے ہوتی ناشتہ کرنے میں مصروف تھیں۔ دادا جی نے ایک اور اس کا اور یامین کا صدقہ اتارا۔ کرن تو اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہی حیران ہو رہی تھی۔ تم نے تو صحیح دلہنوں والا روپ پایا، کیا جادو کیا ہے یامین بھائی نے؟ کرن نے دھیرے سے پوچھا تو وہ مسکراتی اس کے کان کے قریب ہوئی۔ یہ عشق کا جادو ہے، سر چڑھ کے بولے گا پیچھے ہوتی ایک آنکھ ونک کر گئی تھی۔ کرن نے آنکھیں پھاڑے اس کی بے باکی دیکھی اور پلٹ کر پلیٹ پر جھک گئی۔ اوہ ہاں، یہ تو بتایا ہی نہیں، منہ دکھائی میں کیا ملا؟ کرن نے یاد آنے پر پوچھا۔ وہ کشش نے سوچنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو انہی کے پاس ہے، ویٹ میں ابھی لے کے آتی ہوں، وہ کہتے اٹھی اور گیسٹ روم کی طرف بڑھی، جبکہ کرن اسے روکتی رہ گئی اور اس کے نہ رکنے پر ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے حاذق، جو بیت گیا اسے بھول جاؤ۔ ایک لڑکی کے لیے تم خود کو برباد مت کرو، دماغ سے نکال پھینکو۔ یامین نے اس کی ساری بات سن کر اسے سمجھایا۔ رات کو بھی ہوش آنے پر اس نے گھر جانے سے انکار کر دیا تھا اور یامین اسے منا کے اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر بھی وہ خوش نہ تھا۔ دماغ سے تو نکال دوں، لیکن اس دل سے کیسے نکالوں؟ حاذق بے بس نظر آیا تھا۔ اللہ پہ بھروسہ ہے نا؟ پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ بہتر کرے گا۔ وہ کسی اور کی ہو جائے گی صرف ان چند دنوں میں، یہ احساس مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے یامین۔ وہ دل پہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ جس کا جوڑ جس کے ساتھ لکھا ہے وہ اسی کو ملتا ہے، اور یہ میرے رب پہ پورا یقین ہے، اور تم اپنے یقین کو مت ڈگمگاؤ، اور فی الحال سب سوچیں دل و دماغ سے نکالو اور ناشتہ کرو، میں بس ابھی آیا۔ یامین کمرے کے باہر کشش کی ایک جھلک دیکھ چکا تھا، جو باہر کھڑی تھی انجانے کب سے، اور اب اس کے دیکھنے پر اسے اشارہ کرتے ہوئے باہر بلایا تھا۔ وہ اٹھتا باہر آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دھیرے سے پوچھا۔ مسئلہ کیا ہونا ہے؟ میری منہ دکھائی نہیں دی آپ نے؟ فوراً اسے دیں۔ ہتھیلی اس کے آگے پھیلاتی وہ یامین کو پھر سے ٹھٹھرا گئی تھی۔ یہی اسی کی معصومانہ حرکتیں اسے بہت لبھاتی تھی۔ کون سی منہ دکھائی؟ ہزار بار کا دیکھا، منہ پہ کون دیتا ہے منہ دکھائی؟ یامین نے سنجیدہ انداز میں اسے کہا۔
لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ دیکھیں شرافت سے مجھے میری منہ دکھائی دے دے، ورنہ گھورتے وہ تھوڑی قریب ہوئی، ورنہ کیا وہ بھی گھمگیر لہجے میں بولتا اس کے اور زیادہ قریب ہوا۔ مجھے خود بھی لینی آتی ہے، منہ بنا کے کہتی وہ پلٹی اور یامین نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود لو۔ وہی گھمگیر لہجہ، کشش کا ننھا سا دل پھر سے دھڑک گیا تھا۔ آپ کے دوست کے پاس جائیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے، محبت کا غم بڑا برا ہوتا ہے اور جان لیوا بھی۔ کشش نے اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹایا۔ ایک منٹ تم ہماری باتیں سن رہی تھی؟ یامین کو شوق لگا۔ نہیں، غلطی سے کان میں پڑ گئی تھی۔ ایک بات بولوں آپ کو، محبت کرنے والوں کو آپس میں ملواتے ہیں، الگ نہیں کرتے، اور اگر کسی وجہ سے الگ ہو رہے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ان کو ملوانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، نہ کہ ان کا حوصلہ پست کر دیتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ بول گئی تھی۔ یامین تو بس اسے دیکھے گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ بھی انہیں بہت پسند کرتا ہے جو پیار کرنے والوں کو آپس میں ملاتے ہیں، اور آپ کو بھی اپنے دوست کے لیے کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ لیکچر شروع کر چکی تھی اور یامین نفی میں سر ہلاتا واپس اندر کی جانب بڑھ گیا، لیکن اس بار دروازہ بند کرنا نہ بھولا تھا۔ لو، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ لگتا ہے اللہ نے یہ نیکی بھی میرے نصیب میں لکھ دی ہے، مجھے ہی اب ان کو ملوانا پڑے گا۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتی ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی۔